खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज एक और वक्त एक नया दिन बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें। वक्त है कि हम अपने आंखों को बंद करें और खुदाओं के नाम की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि इसका करम, उसका फजल है कि उसने हमें एक फजल अता किया कि हम एक बार फिर उसके घर में आ सकें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने होठों का इस्तेमाल करते हुए शुक्रगुजारी की इबादत से आज हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी का शुक्र के खुदा रब्बुल अफ़वाज, जो था, जो है, जो आने वाला है, आसमानी खुदा हमारे जलाली बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त मौका जिन्हें बख्शा कि हम तेरे हुजूर आ सके। खुदा हम इस लायक तो नहीं कि अपनी नापाक जुबानों से तेरा नाम है, लेकिन ये तेरा फजल, तेरा प्यार है खुदा कि तू हमेशा हमें तौबा करने का फजल अता करता है। हर रोज हमें खुदा एक नई जिंदगी, नई खुशी अता करता है। तेरा शुक्र हो जलाली बाप, तेरा शुक्र हो खुदा कि तूने हाजिर जमात को तंदुरुस्ती बख्शी, तूने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी। खुदा ने फजल अता किया कि हम तेरे घर में आ सके। खुदा यहाँ बैठी के जान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा उनके चुने को खैरियत से लेकर आया। खुदा तेरा शुक्र हो कि तू हर वबा से, हर बीमारी से हमें बचाता है। तेरा शुक्र हो खुदा तू हमेशा अपने परों के साथ तले हमें रखता है। खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें कभी खुदा बेयार मददगार नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा तो अपने फजल वाला हाथ बढ़ा के खुदा हमारी मदद करता है और हर मुश्किल से, परेशानी से हमें बचाता है। खुदा इस घड़ी जब हम तेरी हुजूरी में आए हैं खुदा, जब हम अपनी प्रस्तिश के हिस्सा को भरने वाले हैं खुदा, तो मैं अपने आप को खुदा, इस हाजिर जमात को खुदा और आज की वर्शिप टीम को खुदा, तेरे खादिम को जो खुदा म्यूजिक में हमारी रहनुमाई करने वाला है खुदा, उसे तेरे हाथों में दे देता हूं। हमारे गलों को छू मसा कर खुदा, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करने वाले हों खुदा, और हमारी आज की एक शुक्रगुजारी खुदा, हमारा गाना बजाना खुदा तेरे हुजूर बखूर के मालिक पहुंची। मसीह हमारे तुलसी की सिरा से आमीन। बात के शुरू में हम ज़बूर 91 गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो। हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा की हुजूरी में पढ़ेंगे। ज़बूर 91 हम गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई निशान रहता है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई निशान रहता है। खुदा दे कमर
दुखाते मेरी तेरी यहोवा सुने दुआ। हम सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। दुखाते तेरी यहोवा सुने दुआ, दुखाते मेरे तेरी यहोवा सुने दुआ। इस तेरी बना दिया खुदा खुदा।
फिर हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए 5 में से गीत गाएंगे जब खुदा उनका रूह मेरे दिल में आता है। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा तब मैं गाऊंगा तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा तब मैं गाऊंगा तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब बजाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तब मैं नाचूंगा तब मैं नाचूंगा तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। तब मैं नाचूंगा तब मैं नाचूंगा तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब बजाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं करूंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा तारीफ करूंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। आमीन। हम अपनी आप बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने मसीही ईमान का इकरार करेंगे रसूलों का कीदा पढ़ के। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का आदम के बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और हमारे खुदा यीशु मसीह पर से पेट में था और मरने से पैदा हुआ से 35 पर उसकी हुकूमत को उठाया मसलूब हुआ मर गया दफन किया गया आज मेरे बाप ने उठा आसमान पर चढ़ गया खुदा का खुदा ने बैठा है जहाँ से जुल्फों मुर्दों के लाभ करने वाला बैठा है। मैं ईमान रखता हूँ कुलकुस पर पाक कलीसिया रसूल की शराकत नौह की माफी जिस्म की जीतने और हमेशा जिंदगी पर आमीन। इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे
اور خاص طور پہ آپ جو ریکویسٹ آئیں گے مسٹر ایلبرٹ ڈیوڈ کے لیے، مسز شریزا ایلبرٹ کے لیے، جن کو خدا نے تندرستی بخشی ہے، ہم دعا کریں گے خدا سے کہ جو بھی باقی کمی کمزوری ہے وہ خدا اپنے لہو سے دھو کے لیے شفا دے. مسز صبا وفاس کے لیے اور بھائی علیشا ڈیوڈ کے لیے بھی دعا کریں گے. قدوس قدوس زندہ آسمانی رشتوں کے خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا اس بڑے خوبصورت موقع کے لیے، خدا اس اتوار کے دن کے لیے خدا جو نے ہمیں فضل عطا کیا کہ ہم تیری حضوری میں تیرے گھر میں آ کے تیری عبادت تیری شکر گزاری کر سکے. خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری تمام تر خدا برکات کے لیے جو تو ہمیشہ ہمیں اپنے آسمانی خزانے کھول کے مہیا کرتا ہے. تیرا شکر ہو خدا کہ تو ہمیشہ خدا تیری برکات کے دروازے ہم پہ کھولے رکھتا ہے. خدا تیرا شکر ہو تو نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا باپ آسمانی. تیرا شکر ہو خدا جب ہم سے پکارتے ہیں خدا تو ہمارے درمیان آؤ موجود ہوتا ہے. اور اس گھڑی بھی ہمارا ایمان ہے خدا کتنی ہم موجود ہے. خدا نے ناموں کو خاص طور پہ تیرے سامنے رکھتے ہیں. خدا بھائی علیشا سے برکت چاہتا ہوں خدا تو ہمارا شافی خدا ہے، تو مہیا کرنے والا خدا ہے. کوئی بھی بیماری کمزوری خدا ہوتے ہمیں ٹھہر نہیں سکتی واپس پانی. آج تیرے بیٹے کی شفا مانگ لیتا ہوں خدا اپنا لہو اپنا فضل بڑا ہاتھ بڑھا خدا اور اپنے بیٹے کو خدا جو بھی اس کی ہڈیوں میں کمزوری ہے اسے کسی گھڑی دور کر خدا تاکہ وہ نارملائز ہو کر چل سکے اچھے طریقے سے خدا اپنی ڈیلی روٹینز کو کرنے والا بن سکے. خدا اس حاضر جماعت کو میرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. خدا ہم سب کو چھو برکت دے خدا ہمارے دلوں کو چھو بلیس کر خدا تاکہ آج اپنے کلام کا بیج بنا جائے خدا تو ہمارے دلوں کی دھرتی میں خدا گھر کر جائے خدا اور اس سے اپنی زندگیوں میں استعمال کرنے والے بن سکیں. خدا اسی طرح محنت کرتا ہوں خدا آج سے خادم کے لیے خدا جو تیرا کلام خدا ہمارے سے شیئر کیا جائے خدا تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہو. خدا ہمیں فضل عطا کر کہ ہم ہمیشہ اس سے ڈرتے اور کانپتے رہیں. ہمارے خدا کو غلطیوں کو معاف کر واپس مانی. اب جب ہم خدا کلام کے حصے کو پڑھنے کا ہم خدا سے برکت چاہتا ہوں. ہمارے ذہنوں کو چھو خدا تمام تر دنیاوی سوچوں کو ہمارے ذہنوں سے خیالوں کو نکال خدا تاکہ ہم خدا مکمل طور پر کلام کی طرف اپنے دھیان کو لگانے والے ہوں. خدا ہمیں چھو اور بڑی برکت دے مسیح ہمارے مسیح کی صلاح سے آمین. ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی میتھیو اس کے 6 باب کی 16 سے 18 ہے. سامنے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئے اور ہماری تلاوت کریں. مسز اسٹینلی سے دعوت میں آئے اور ہماری تلاوت کریں. جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھ تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا خاص برکت ہو. آپ سب کی تالیوں میں خدا کے خاطب کو آپ کے سامنے دعوت دوں گا کہ آئیں تو ہمارے سامنے خدا کے کلام کو شیئر کریں. مسیح میں آپ سب کو سلام. ضروری وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں، اس کے بارے میں جان سکیں، سیکھ سکیں. تو ہم کوشش کریں کہ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ آج کے کلام کی طرف رکھیں. آج ہم متی کی انجیل اس کا 6 باب ہم نے پڑھا ہے. بائبل کھول کے رکھیں اپنے سامنے تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ حوالہ جو ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب جس کی ہم نے 16 سے 18 پڑھی ہے اور اس کے مطابق آج ہم خدا کلام سیکھیں گے. روزوں کے دن ہیں، آپ سب جانتے ہیں
کہ روزوں کے دن ہے اور روزوں کے دنوں میں ہم خدا کے کلام میں سے روزہ کے بارے میں سیکھیں گے. پچھلے اتوار کو ہم نے روزہ کے بارے میں سیکھا تھا کہ نئے پرانے عہد کے اندر روزہ جو ہے وہ کس طرح کا روزہ تھا, اور خدا نے پرانے عہد کے اندر بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا تھا کہ وہ سال میں ایک بار جو ہے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو سال میں ایک بار روزے کا اعلان کیا گیا. خدا کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ تمام بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو ہے وہ سال میں ایک بار روزہ رکھیں گے, اور وہ سال میں ایک بار جو دن ہے وہ 7ویں مہینے یعنی اسرائیلی قوم کا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو جو ہے وہ روزہ ہے. اور یہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا, یعنی شام سے شروع ہوتا تھا اور اگلے دن شام کو جا کے یہ روزہ جو ہے وہ ختم ہوتا تھا. تو سال میں ایک بار پرانے عہد میں ہم نے سیکھا کہ حکم دیا گیا تھا خدا کی طرف سے بنی اسرائیل قوم کے لیے کہ وہ سال میں ایک بار جو ہے روزہ رکھیں گے. اس کے علاوہ ہم نے مطالعہ کیا کہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو تھے انہوں نے ایک سال میں روزہ رکھنے کے علاوہ جو باقی روزے تھے باقی اوقات میں بھی روزے رکھے گئے, اور مختلف مقاصد کے لیے روزہ جو تھا وہ رکھا گیا. مختلف مقصد کے تحت جو ہے لوگوں نے روزہ رکھا. کوئی بیماری سے شفا پانے کے لیے روزہ رکھتا ہے, کوئی جنگ کی حالت میں روزہ رکھتا ہے, کوئی جنگ سے بچنے کے لیے روزہ رکھتا ہے, کوئی ایسی مشکلات کے دوران جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے روزہ رکھتا ہے. تو ہم نے مطالعہ کیا پچھلے اتوار کو کہ روزہ جو ہے وہ صرف مقصد کا روزہ ہے, یعنی آپ جب بھی کوئی مقصد ہو اس کے تحت آپ نے روزہ رکھنا ہے. اور پرانے عہد کے اندر ہم نے اس کو پورے پرانے عہد کے اندر ہم نے اس کو سیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو ہیں وہ پرانے عہد کے اندر مختلف اوقات کا روزہ رکھتے ہیں. اور روزہ جو ہے یہ یوم کفارہ بھی یا ڈے آف اٹونمنٹ جو ہے اس کو کہا گیا ہے, یعنی کفارے کا دن ہے, رہائی کا دن ہے, چھٹکارے کا دن ہے. خدا جو ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی دیتا ہے, ہمیں چھڑاتا ہے, چھٹکارا دیتا ہے, کفارہ دیتا ہے. اٹونمنٹ جو ہے اٹونمنٹ کا دن ہے, تو یہ دن جو ہے یوم کفارہ کے طور پر یاد رکھا گیا ہے, اور اس لیے ہمیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو یوم کفارہ کے تحت جو ہے ایک دن کا روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے گناہوں کی معافی کو حلیم اور فروتن بنانے کے لیے روزہ رکھا گیا. یعنی اپنی زندگی میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلیم و فروتن بنائیں, اپنے اندر کی جو اکڑ ہے, ہمارے اندر جو پرائڈنس ہے اس کو نکال دیں اور ہم خدا کے سامنے جھکیں, اپنے آپ کو خاکستر کریں. اور بنی اسرائیل قوم کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے کلام میں سیکھا تھا کہ وہ اپنے سر میں راکھ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں, راکھ ڈالتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. لیکن مسیحیوں کے لیے آج ہمیں بتایا گیا, مسیح جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم نے منہ پر یا سر پر جو ہے وہ راکھ نہیں ڈالنی ہے. آج آپ نے خدا کے کلام میں سیکھا ہے, اور کلام میں لکھا ہے, میرے ساتھ حوالہ دیکھیے گا اور اس کو میرے ساتھ پڑھیے گا. جی روزہ کے بارے میں کیا لکھا ہے جی؟ اور جب تم سارے مل کے پڑھیں, اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنے صورت اداس نہ بناؤ, کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ نہ دیں. لیکن کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے آج روزے کے لیے؟ آگے پڑھیے گا 70 آیت کو. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈالا اور منہ دھو. اب دیکھیں کہ روزہ جو ہے مسیح یسوع نے جو روزہ دیا ہے مسیح قوم کے لیے, ہم مسیح ہیں, اور مسیح قوم کا روزہ کیسا ہے؟ ہم نے اپنا منہ دھونا ہے, ہم نے اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوٹڑی میں جا کر دعا کرنی ہے. یعنی ہم نے دعا کی حالت میں جانا ہے, ہم نے دعا کرنی ہے, اپنے آپ کو دعا کی حالت میں لے کر آنا ہے. اسی صورت میں خدا جو ہے ہمیں بدلہ دے گا, اسی صورت میں خدا باپ جو آسمان پر ہے وہ ہمیں بدلہ دے گا. تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, اپنے سر پر تیل ڈالنے کی ضرورت ہے, ہمیں منہ دھونے کی ضرورت ہے. لیکن بنی اسرائیل قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے ڈرامے کے اندر جب بنی اسرائیل قوم روزہ رکھتی ہے تو وہ سر میں خاک ڈالتے ہیں, اپنے آپ کو زمین پر خاکستر کر دیتے ہیں. لیکن جو ہمیں اپنے آپ کو روزے کے لیے جب اختیار کرتے ہیں تو خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے. جو مین بات ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد کے تحت روزہ رکھنا ہے,
فرضی روزہ نہیں رکھنا، ایک ٹائم کھانا نہیں کھایا تو روزہ ہو گیا، بلکہ ہم نے مقصد کا روزہ رکھنا ہے، اور یہ مقصد کا روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج مسیح یسوع جو ہے وہ بھی نئے نامے کے اندر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے مقصد کا روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور یہ اسی وقت قبول ہوگا جب یہ رسمی روزہ نہیں ہوگا۔ اس وقت خدا ایسے روزے کو قبول کرے گا، اور اگر ہم بغیر توبہ کے روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ بھی خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے روزے کا مقصد یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دینا ہے، پورے طور پر ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دینا ہے، اور اپنے دل کی جو قدورتیں ہیں ان کو نکالنا ہے، اپنے دل کے اندر جو نفرتیں ہیں دوسروں کے لیے ان کو نکالنا ہے۔ اسی صورت میں خدا جو ہے ہمیں بدلہ دیتا ہے، اسی صورت میں خدا اس روزے کو قبول کرتا ہے۔ لیکن صرف اگر رسمی روزہ رکھ لیا، 30 دن یا 40 دن کا روزہ رکھا اور ہم کہتے ہیں روزی 40 پورے روزے رکھے نے، لیکن اگر ہم بدلتے نہیں ہیں، اگر ہماری عادات نہیں بدلتی ہیں، اگر ہمارے کام نہیں بدلتے ہیں، تو وہ روزے خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے پرانے نامے کے اندر، یسایہ نبی کتاب میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے ہم نے روزے رکھے اور تو نے نظر نہ کی۔ ہلیلویا! کیا لکھا ہے؟ ہم نے روزے رکھے لیکن تو نے نظر نہ کی، یعنی خدا نے ان روزوں کو قبول نہیں کیا جو بنی اسرائیل قوم رسمی طور پر فرضی طور پر رکھتے تھے اور اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تھے۔ خدا ایسے روزوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے مسیح یسوع جو ہے آج ہمیں سکھاتے ہیں، نئے نامے کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تو روزہ رکھے، کیا لکھا ہے؟ جب تو روزہ رکھے، یعنی روزہ جو ہے فکس نہیں ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ کوئی روزہ رکھنا ہے، یا جو کلیسیا کے روزے ہیں وہ تو فرضی روزے ہیں، اور رسمی روزے کلیسیا نے ہمیں دیے ہیں کہ وہ فرض کیے گئے ہیں کہ ہم نے کلیسیا جو ہے سال میں 40 دن کے روزے ہیں، ان میں آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن روزہ جو ہے بار بار جو مقصد ہے روزے کا وہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کلیسیائی روزے بھی رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ صرف ایک ٹائم کھانا نہیں کھایا اور ہم نے کہہ دیا کہ میرا روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ کلام کا روزہ نہیں ہے، یہ قبولیت والا روزہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے پچھلے بار کو بھی سیکھا تھا کہ روزہ کیا ہے جس میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، ننگوں کو اپنے گھروں میں لائیں، ان کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ہم نے اس پہ اپنے آپ کو پورے طور پر قائم کرنا ہے، یہ روزہ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف بھوکے رہ جاتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، تو خدا ایسے روزہ قبول نہیں کرتا ہے۔ روزے کا مطلب ہے دعا میں ٹھہرنا، روزے کا مطلب ہے توبہ کرنا، روزے کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں جانا۔ اسی صورت میں خدا جو ہے وہ روزہ قبول کرتا ہے۔ آج کی تلاوت میں آپ نے پڑھا ہے، اور اگر آپ آخری آیت پڑھیں یہاں پر آج کی تلاوت میں کیا لکھا ہے جی؟ 18ویں آیت دیکھیے گا، متی کی انجیل 6 باب اس کی 18ویں آیت۔ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہلیلویا! کیسا روزہ ہے جی؟ پوشیدگی کا روزہ۔ بھی کیا لفظ پڑھا آپ نے؟ پوشیدگی کا روزہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں روزے کی حالت میں تو کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال اور دعا کر، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا معذرت کے ساتھ کہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب رہتے ہیں جب تو روزہ رکھے۔ ہلیلویا! مسیح یسوع نے بڑے سمپل ورڈ میں بتا دیا ہے کہ آپ پر روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ نے اتنے روزے رکھنے ہیں، بلکہ مسیح یسوع بتاتے ہیں کہ جب بھی ضرورت ہو، جب کبھی ضرورت ہو کہ آپ کو کوئی مقصد کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اس وقت آپ روزہ رکھیں، اور پورے طور پر روزہ جو ہے وہ رکھیں، خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کے سامنے جھکیں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہم نے پچھلے دور کو بھی سیکھا تھا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا۔ اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے تو وہ کس بات کا روزہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جو ہماری اسلامی کنٹری کے لوگ ہیں وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم میں بہت اچھا اہتمام کیا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، اچھا کھانا کھایا جاتا ہے، عام دنوں سے ہٹ کر جو ہے وہ ناشتہ کیا جاتا ہے، یعنی جلدی جلدی سحری کھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام کو افطاری کا وقت آتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پورا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت سارے کھانے جو ہیں وہ عام روٹین سے ہٹ کر بنائے جاتے ہیں، اور عام روٹین سے ہٹ کر کھانا جو ہے وہاں لگایا جاتا ہے،
اور ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ روزہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن مسیحیت کے اندر مسیح یسوع جو ہے ایسے روزے سے ہمیں منع کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں، ابھی ہم نے جو بات تھوڑی دیر پہلے سیکھی تھی کہ نہ صرف وہ کھانے میں اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نارمل زندگی کے اندر بھی ہر بندے کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میرے سامنے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، میرے سامنے جو ہے وہ زیادہ آپ نے اونچا بولنا نہیں ہے، مجھے زیادہ تنگ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور کہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دفتر میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ شام جیسے ہی 3-4 بجتے ہیں تو آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں، مجھے روزہ لگ رہا ہے۔ ایسے ہی ہم روزے کو جو ہے ہر بندہ جو کہہ رہا ہوتا ہے یا روزہ لگا ہے، پھر کھانا رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب اذان ہوگی اور ہم نے کھانا کھانا ہے۔ سو یہ کوئی تنقید نہیں ہے، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی جو ہمیں مثال ملتی ہے اسلام کے اندر، ہم نے ان کی تنقید نہیں کرنی ہے، ہم نے ان جیسے روزے نہیں رکھنے ہیں، بلکہ مسیح یسوع میں کہتے ہیں کہ مقصد کے تحت روزہ رکھو، جب بھی ضرورت ہو اور پورے طور پر روزہ رکھو، پورے طور پر خدا کے سامنے جھکو، اس صورت میں خدا ہمارے روزے کو قبول کرے گا۔ ایسا روزہ جو ہے وہ خدا کی نظر مقبول ہوگا۔ آج ہم مسیح یسوع کی تعلیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمیں کہا کہ جب تو روزہ رکھے، کیا لکھا ہے؟ جب تو روزہ رکھے۔ اور مسیح یسوع نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے نہ صرف ہمیں حکم دیا روزہ رکھنے کے لیے، بلکہ اس نے خود بھی روزہ رکھا۔ ایمان رکھتے ہیں تو آمین کہیں۔ ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع نے خود بھی 40 دن رات کا روزہ رکھا، اور وہ پہلے خود روزہ رکھتا ہے، پھر ہمیں کہتا ہے کہ تم نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ یعنی جب جب آپ کو موقع ملے، آپ کی ضرورت ہو کہ آپ کو روزے کی ضرورت ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور وہ روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح یسوع نے یہ بھی بتا دیا، اور ہم نے 2 اتوار پہلے سیکھا تھا کہ یسوع مسیح کو جب آزمایا گیا تو اس کی آزمائش کیا تھی؟ 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنے کے بعد کلام میں لکھا ہے، اور آخرکار اسے بھوک لگی۔ 40 دن کے بعد جب 40 دن رات کا ایک روزہ رکھا گیا تو مسیح یسوع کو بھوک لگتی ہے، کیونکہ وہ کامل انسان بھی ہے، اسے بھوک لگتی ہے، اور شیطان جو ہے یسوع کو آزماتا ہے، اور اس کی پہلی آزمائش کیا تھی؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہے کہ روٹیاں بن جائیں۔ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع جو ہے وہ شیطان سے بحث نہیں کرتا ہے، لڑائی نہیں کرتا ہے، اس کو اختیار ہے، وہ کامل خدا بھی ہے، لیکن وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے کے بجائے بائبل مقدس کے اندر سے حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو مسیح یسوع جو شیطان کا مقابلہ جو ہے وہ کلام مقدس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یسوع سے جب بھی کوئی چیز ہمیں کہتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، تو پہلے اس نے اس کو خود اپنی زندگی میں استعمال کیا ہوا ہے۔ اگر اس نے روزے کا حکم دیا ہے تو اس نے خود روزہ رکھا اور اس نے آزمائشوں پر قابو پایا۔ ہمیں بھی سکھاتا ہے، ہمیں بھی بتاتا ہے، ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی آزمائشیں آئیں گی، تو ہم نے کیسے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آج مسیح یسوع جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور کلام لکھا جب تو روزہ رکھے۔ تو یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ضرورت کے مطابق تمہیں روزہ رکھنا پڑے تو کیسا روزہ رکھنا ہے۔ یوحنا کے شاگردوں نے مسیح یسوع کے شاگردوں کے پاس لوگوں کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ یوحنا کے جو شاگرد ہیں وہ تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ کس سے کہا؟ یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وقت آئے گا جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس صورت میں وہ روزہ رکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو مسیح سے جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ اس کے بعد یسوع کے جو شاگرد تھے انہوں نے اس روزے کو رکھا، اور کلیسیاؤں میں جو ہے اس روزے کا رواج جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ 40 دن رات کا روزہ رکھتا ہے، اور یہاں پر لوکا 4 باب اس کی ہم پہلی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس کے اسے آزماتا رہا، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ یعنی یسوع مسیح جو ہے
اب وہ ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے اور وہ خود بھی روزہ رکھتا ہے 40 دن اور 40 رات کا روزہ. اس لیے چونکہ اس نے خود روزہ رکھا اس لیے وہ ہمیں بھی روزے کے بارے میں سکھاتا ہے اور روزے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. اور آگے لکھے ہیں اور وہ اسے آزمانے کے لیے لے گیا. کون لے گیا؟ خدا کا پاک روح جو تھا وہ یسوع کو آزمانے کے لیے لے کر گیا اور 40 دن اور 40 رات تک یسوع جو ہے وہ آزمایا گیا. اور آگے لکھا ہے ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور 40 دنوں کی آزمائش کے دوران یسوع نے روزہ رکھا. تو یسوع جب حکم دیتا ہے وہ کام کرنے کے لیے تو وہ خود بھی اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دے اس نے صلیب پر صرف دشمن کو معاف کر دیا. حل ایسے ہی ہلیلویا آمین. یسوع سے نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو یسوع جب ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کو معاف کرو اس نے خود کر کے دکھا دیا. جب وہ کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو اس نے خود بھی روزہ رکھا اور اس نے خود روزہ رکھ کر ہمیں سکھایا کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہے اور تم نے بھی روزہ رکھنا ہے. میں نے بھی مقصد کا روزہ رکھا ہے اور تم نے بھی کسی مقصد کے تحت جو ہے روزہ رکھنا ہے. بے مقصد روزہ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے. اور آگے چل کر پڑھتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ روزے کی تعلیم دیتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے اور انگریزی میں ہم دیکھتے ہیں when you fast. کیا لکھا ہے؟ when کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی جب تو روزہ رکھے. اگر کا لفظ استعمال کیا گیا if you fast یہ نہیں لکھا ہو. بائبل میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے یعنی جب بھی ضرورت ہو جب بھی موقع ہو جب بھی اس چیز کی ضرورت محسوس کی جائے کہ روزے کی ضرورت ہے اس وقت تو نے روزہ رکھنا ہے. if کا مطلب ہوتا ہے اگر تو روزہ رکھے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے رکھے نہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر if کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یسوع نے کیا کہا جب تو روزہ رکھے. تو جب کا لفظ لکھا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن جب بھی موقع ملے گا جب بھی ضرورت ہوگی اس وقت رکھنا ہے. اسی لیے لفظ جو ہے جب کا استعمال کیا گیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ قبول اس وقت ہوگا کہ جب وہ جائز طریقے سے رکھا جائے گا. جب ہم خدا کی کلام کے مطابق روزہ رکھیں گے ہم جائز طریقے سے روزہ رکھیں گے تو کلام میں کیا لکھا ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا. اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں تمہیں دیکھتا ہے اس کا بدلہ دے گا. یعنی روزہ جو ہے وہ آپ کا اور خدا باپ کا معاملہ. ذہن میں رکھیں اس بات کو. روزہ جو ہے آپ کے درمیان اور خدا باپ کے درمیان ہے نہ کہ انسانوں کے درمیان ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں انسانوں کو دکھاتے ہیں یا انسانوں پر یہ باور کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے لیکن کلام یہ سکھاتا ہے ہم نے اپنا روزہ جو ہے اس کو ہم نے انسانوں کو نہیں دکھانا ہے بلکہ روزہ کا کنٹیکٹ جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں خدا کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارا روزہ ہے. اس صورت میں خدا جو ہے ہمیں بدلہ دے گا. تو جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جائز طریقے سے رکھیں اور ضرورت کے مطابق رکھیں تو پھر جو ہے خدا ہمیں اس کا بدلہ دے گا اور خدا باپ جو ہے وہ ہمیں اس کا بدلہ دے گا. اور جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ہمیں توبہ کے ساتھ جو ہے دعا اور توبہ کے ساتھ روزے کو رکھنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم خدا کی مرضی کا روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کو خوش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خدا کو خوش کرتے ہیں. اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہیں اس کی مرضی کے مطابق روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یسایہ نبی کے کتاب کا حوالہ دیا تھا اور وہاں پر لکھا ہے ہم نے روزے رکھے اور تو نے نظر نہ کی. یعنی بنی اسرائیل قوم جو ہے خدا سے گلہ کرتی ہے ہم نے تیرے لیے روزے رکھے لیکن تو نے ہم پر نظر نہ کی. تو خدا نظر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ روزے جو تھے وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھے. وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے روزے نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے مقاصد کے لیے اپنے کاموں کے لیے اپنی مرضی کے روزے رکھتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر روزہ جو ہے وہ بیکار ہے. اگر روزے کے دوران توبہ نہیں ہے تو پھر روزہ بیکار ہے. روزہ جو ہے اس میں توبہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو پھر کھانے کے جو وقفہ ہے ایک ٹائم کا ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ بیکار. وہ خدا کے نزدیک روزہ نہیں ہے. وہ ہم صرف اپنے بدن کو تکلیف دیتے ہیں لیکن ہم اس سے خدا کو خوش نہیں کرتے ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے
ایسا روزہ رکھنا ہے جس سے ہم خدا کو خوش کر سکیں. مسیح یسوع جو ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو کہا تھا، بتایا تھا اس کے بارے میں، یوحنا رسول کے جو شاگرد تھے ان کو یہ جواب دیا گیا، اور یہاں پر لکھا ہے 18 آیت مرکز کی انجیل دوسرا باب اس کی 18 سے ہم 20 میں آیت پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، پڑھیے گا بھائی، پڑھیے گا. لوکا کی مرکز کی انجیل دوسرا باب. اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے. انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. ہلیلویا. یہاں پر ہم نے خدا کلام میں سے پڑھا ہے بھی کہ مسیح یسوع سے جب پوچھا گیا، اس کے یوحنا رسول کے شاگرد جاتے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے جا کے پوچھا کہ یوحنا کے رسول جو شاگرد ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. یعنی مسیح یسوع جو ہے وہ ہمارا دولہا ہے، اور جب تک وہ ہمارے درمیان رہا، یعنی جب تک وہ زمین پر تھا، اس وقت تک شاگردوں نے روزہ نہیں رکھا. لیکن یسوع نے کہا کہ جب دولہا جدا کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا، ان سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اس وقت شاگرد جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. آج ہم جو یہاں پر عبادت میں بیٹھے ہیں، ہم بھی یسوع کے شاگرد ہیں، ہم بھی یسوع کے ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم بھی یسوع کے شاگردوں میں سے ہیں. اور یسوع نے کہا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا اس وقت براتی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. آج ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں ہم یسوع کے شاگرد ہیں، ہم ڈسائپل ہیں، اور آج ہم پر روزہ جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن بار بار میں یہی کہوں گا، کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں مقصد کا روزہ جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. بے مقصد روزہ جو ہے وہ بیکار ہے، اور وہ خدا کی نظر میں جو ہے بیکار ہے. خدا ایسے روزے کو جو ہے قبول نہیں کرتا جو ہم صرف بغیر مقصد کے رکھتے ہیں. رسمی روزہ جو ہے وہ خدا قبول نہیں کرتا. اس لیے روزہ وہ ہے جو خدا کی نظر میں قبول ہو، جسے خدا منظور کرے. ایسا روزہ جو ہے ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے. اور مسیح یسوع نے بھی بتایا کہ اس کے شاگرد جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے، لیکن بے مقصد کا روزہ جو ہے وہ بیکار ہے. اور شاگردوں کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو روزہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور وہ مقصد کے تحت جو ہے، ضرورت کے تحت جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے. رسمی طور پر روزہ نہیں رکھا جاتا تھا. ابھی ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ چرچ کے اندر جو ہے کس طرح سے روزہ جو ہے وہ رکھا جاتا تھا. لیکن ایک اور بات ہم یہاں پر سیکھیں گے کہ روزہ جو ہے اس کے اندر دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ روزے کے ساتھ دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھنا ہے، دعا میں ٹھہرنا ہے. یہ نہیں کہ بس روزہ رکھو اور بس صبح کھانا کھا لیا، شام کو آگے جو ہے کھانا کھا لیا، بس ختم روزہ ہو گیا. یہ روزہ نہیں ہے. روزے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا. روزے کا مقصد ہے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. اور جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں تو دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. روزہ اور دعا ان کا ساتھ جو ہے بڑا ضروری ہے. اس لیے جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو دعا میں پورے طور پر ہمیں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. پورے طور پر جو ہے ہم نے دعا کرنی ہے. اور صرف جو اکثر اوقات جو ہے یہ صرف ایمان ہی سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اس لیے ہمیں ساتھ ساتھ روزے کے دعا کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور جب بھی روزہ رکھا جاتا ہے تو ہمیں خاص مقصد کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روزہ کے بارے میں ہم نے سیکھا، پرانے عہد میں سے اور نئے عہد میں سے ہم نے دیکھا. یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا بھی کہ پرانے عہد میں ایک دن کے روزے کی تعلیم دی گئی ہے، اور تم ہر سال 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا. پرانے عہد میں بنی اسرائیل قوم کو بتایا گیا تھا صبح سے لے کر ایک شام سے لے کر دوسری شام تک کا 24 گھنٹے کا روزہ ہے، جو پرانے عہد نامے کے اندر ہے. نئے عہد نامے کے اندر یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے، لیکن رسمی روزہ نہیں رکھنا ہے، مقصد کا روزہ رکھنا ہے.
जब तू रोजा रखे। यीशु ने ये नहीं कहा कि इतने दिन रोजे रखने हैं, इतने दिन जो है वो इस तारीख को रोजे रखने हैं, बल्कि यीशु कहता है जब तू रोजा रखे। तो ये दो तालीमात हैं, पुराने अहद में से हमने सीखा था पिछले त्योहार को, और नए अहद में भी हमने सीखा है कि हुक्म नहीं दिया गया कब कब रखना है, बल्कि हमने जब भी जरूरत हो, हम अपनी जिंदगी में महसूस करें कि हमें रोजे की जरूरत है, उस सूरत में हमने जो है वो लाजमी तौर पर रोजा रखना है। और जब रोजा रखना है तो उसकी जरूरत ये है कि रोजे के साथ हम दुआ करें और हम तौबा जो है वो लाजमी तौर पर करें। तो ये है असल में रोजा जो पुराने और नए अहदनामे के अंदर है। अब हम देखेंगे कि मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो है रोजे का इतलाक जो था वो इब्तदाई कलीसिया जो थी, यानी जो नया चर्च बना था यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद, जो शागिर्दों का चर्च था, यीशु मसीह के शागिर्द थे, उन्होंने जो चर्च बनाए थे उनमें भी रोजा रखा जाता था या नहीं रखा जाता था। आज हम उस पर भी गौर करेंगे। हम इस मैसेज के दूसरे से में देखेंगे कि यहाँ पर मसीह यीशु के जो शागिर्द थे उन्होंने भी रोजा रखा। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ एक हवाला खोलिएगा। अंताकिया का जो चर्च था, ये पहला चर्च जो था, अमाल 13वां, उसकी हम पहली 3 याद देखेंगे। कोशिश करें, बाइबल खोला करें, पढ़ा करें ताकि आपको बाइबल के बारे में पता हो। अमाल 13वां, पहली 3 याद अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी कई नबी और मोल्लिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लुकस करीनी और मनियाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोजे रख रहे थे, तो रूह कुदुस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। आमीन। अब देखें, पहला हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर अमाल की किताब जो है, मैंने पहले भी एक दफा कहा था, अमाल की किताब जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर सीढ़ी का काम करती है। अगर आप छत पर जाना चाहते हैं तो आपके पास सीढ़ी नहीं है तो आप छत पर नहीं जा सकते। इसीलिए अंजीलें जो है ये यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बारे में बताती हैं कि यीशु मसीह जो थे वो आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शागिर्दों ने क्या किया, उसके बाद जो मसीह थे उन्होंने क्या किया। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो फिर अमाल की किताब जो है वो सीढ़ी का काम करती है। अमाल की किताब आपको बात बताती है कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो शागिर्द थे किस तरह से चर्च का आगाज किया गया, इब्तदाई चर्च कैसे बना, कैसे चर्चेस की बुनियादें रखी गई। अगर आप इन बातों को जानना चाहते हैं तो अमाल की किताब आपके लिए सीढ़ी का काम करती है। अगर बाइबल से अमाल की किताब को निकाल दिया जाए तो हम बिल्कुल बेबहरा हो जाते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि यीशु के शागिर्दों ने आसमान पर उठाए जाने के बाद कैसी जिंदगी गुजारी और मसीहत का आगाज जो था वो किस तरह से हुआ, बिल्कुल हम उसके बारे में नहीं जान सकते। लेकिन आज हम जब पढ़ते हैं, हमारी किताब को पढ़ते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि मसीहत का आगाज कैसे हुआ और मसीहत किस तरह से शुरू हुई। अंताकिया का चर्च जो है, चर्च ऑफ एंटियोक जो है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली बार हमने पढ़ा और आपने खुद तलावत करके देखा है, और यहाँ पर लिखा है कि बरनबास के लिए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है जी, जब वो मिशनरी के तौर पर महसूस किया जाता है तो वहां पर हम देखते हैं बरनबास और साउल को जो है 2 लोगों को चुना जाता है ताकि वो मिशनरी के तौर पर दूसरे शहर में जाकर काम करें, दूसरे इलाके में जाकर काम करें। और जब उनको तकर्रर किया जाता है, जब उनको महसूस किया जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम के चर्च के जो लोग थे, शागिर्द जो थे, इब्तदाई मसीह जो थे, वो अंताकिया का जो चर्च था, चर्च ऑफ एंटियोक जो है, ये पहला चर्च था जहां पर लोगों को मसीही कहा गया। ये भी याद रख लें, चर्च ऑफ एंटियोक जो है ये पहला चर्च था जहां पर लोगों को मसीह कहा गया, और इसी चर्च के अंदर से पहली बार मिशनरी भेजे गए, और ये बरनबास और साउल को भेजा जाता है। और वहां पर लिखा है कलीसिया जो थी क्या कर रही थी, रोजा रखकर दुआ कर रही थी। किसके लिए, 2 मिशनरियों को महसूस करने के लिए। अब ये देखेंगे एक मकसद क्या है रोजे का,
مسیح یسوع کی تعلیم کے بعد ہم نے دیکھا یسوع نے کہا کہ جب براتی ان سے دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تو اس کے شاگرد جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور آج یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اور برناباس جو ہیں پہلی بار چرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں پہلا چرچ ہے کلیسیا پہلی ہے جنہوں نے باقاعدہ چرچ وہاں پر بنایا اور وہاں پر مسجد کا آغاز کیا گیا. اس چرچ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برناباس کو اور ساؤل کو مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ وہ مشنری کے طور پر جا کر دوسرے علاقوں میں کام کریں. تو وہاں پر کلیسیا کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی ہے اور روزہ رکھتی ہے. ہلیلویا آمین. تو یہ پہلی مثال ہمیں ملتی ہے نئے عہد کے اندر کہ جہاں پر یسوع کے شاگردوں نے روزہ رکھا, کلیسیا نے روزہ رکھا, چرچ نے روزہ رکھا اور یہاں پر مقصد کیا تھا کہ مشنریوں کو بھیجنا ہے, ان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی, ان کی حفاظت کے لیے دعا کی گئی, ان کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی اور تمام کلیسیا نے مل کر روزہ رکھا. ہلیلویا آمین. مشنریوں کے لیے بھیجنے کے لیے روزہ رکھا گیا. آج یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ گلی گلی میں مشنری لوگ بنے ہوئے ہیں, سیلف مشنریز ہیں, اپنے طور پر مشنری بنے ہوئے ہیں, مقاصد کچھ اور ہیں لیکن وہ یہاں پر مشنری کے طور پر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ مشنری ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ان کے لیے چرچ نے دعا کی, روزہ رکھا اور ان کو مخصوص کیا گیا, ان کو مشن کے لیے بھیجا گیا. تو یہ پہلا ہم واقعہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ اینتیوک چرچ جو ہے اس کے اندر یہاں پر روزہ رکھا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ جماعتی روزہ تھا, یعنی کلیسیا نے, پوری کلیسیا نے روزہ رکھا اور پوری کلیسیا روزہ رکھ کر دعا کرتی ہے تاکہ مشنری کو بھیجا جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعمال 14 باب, دیکھیے گا 14 باب اس کی ہم 21ویں آیت سے 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں اور یہاں لکھا ہے گلتیا کا جو چرچ تھا وہاں پر بھی روزہ رکھا گیا اور وہاں پر بھی روزہ رکھ کر دعا کی گئی. دیکھیے گا 14 باب اس کی 21ویں آیت. اور وہ شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اقنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس میں وہ ایمان لائے تھے. ہلیلویا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے, یہاں پر روزہ رکھا گیا اور دعا کی گئی. ہلیلویا. کلیسیا جو ہے مل کر, پہلے ہم نے اینتیوک چرچ میں دیکھا یعنی انطاکیہ کا جو چرچ تھا وہاں پر کلیسیا روزہ رکھتی ہے, جماعتی روزہ ہے, پوری کلیسیا رکھتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے جن کو مشنری کام کے لیے بھیجا گیا ہے. اب ہم نے دیکھا ایک اور واقعہ ہمیں گلتیا کے چرچ کے اندر نظر آتا ہے, یعنی گلتیا کے چرچ کے اندر بھی پوری کلیسیا جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے, دعا کرتی ہے اور ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے جن کو مشنری کے لیے بھیجا گیا ہے, جن کو سپرد کیا گیا ہے, بزرگوں کو مخصوص کیا گیا. یعنی جو ایلڈر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل چرچ کے اندر ایلڈرز اور ڈیکنز ہوتے ہیں, ان کو مخصوص کیا گیا اور ان کے لیے کلیسیا جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے. تو یہ ایک اور واقعہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ مسیح یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو ہے کلیسیائی طور پر جو ہے وہ روزہ رکھا گیا اور ایلڈروں کا انتخاب کرنے کے لیے یا ایلڈر کو چننے کے لیے جو ہے یہاں پر پوری کلیسیا روزہ رکھتی ہے. ایلڈر جو ہے کلیسیا کے اندر ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ایلڈر جو ہوتے ہیں جن کو ہم کورین میں چھانگونیم کہتے ہیں, یہ ایلڈرز جو ہیں یہ مخصوص کیے جاتے ہیں کلیسیا کی طرف سے, چرچ کی طرف سے ان کو مخصوص کیا جاتا ہے اور پوری کلیسیا جو ہے ان کا چناؤ کرتی ہے. کوریا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ جو ہے ایسے بزرگوں کا چناؤ کرتا ہے جو اچھے نیک ذات کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو چرچ کے اندر جو ہم کو ایلڈر کے طور پر وہاں پر مخصوص کیا جاتا ہے. اس کے لیے بھی کلیسیا روزہ رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے اور اس طرح کے ایلڈر حضرات جو ہیں ان کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ رکھ کر دعا کر کے ان کو جو ہے مخصوص کیا جاتا ہے. اور یہ عمل جو ہے بہت سارے چرچز کے اندر, یعنی نئے عہد کے اندر جو چرچ بنے تھے ان کے اندر, بہت سارے چرچوں کے اندر بھی یہی عمل جو ہے دہرایا گیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزہ جو ہے بے مقصد نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر مقصد کے تحت کلیسیا بھی روزہ رکھتی ہے اور دعا کرتی ہے اور خدا کے سپرد کرنے کے لیے مشنریز کو یا پادریز کو
या जो एल्डर्स हज़रात हैं उनको महसूस करने के लिए भी यहाँ पर कलीसिया जो है वो रोजा रखती है और दुआ करती है। तो ये यहूदी चर्चेस जो थे वहां पर, क्योंकि यहूदियों के अंदर रोजा का रिवाज पहले से मौजूद था, तो यहूदी माल चर्च जो थे उनमें रोजे पर ज्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि यहूदी कौम के लोग पुराने नियम में भी रोजे रखते थे, इसलिए वो ज्यादातर रोजे की तरफ जो है वो तवज्जो देते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर से मुकद्दस पौलुस रसूल जो है उसको हम देखते हैं कि वो गैर कौमों का रसूल है, और उसे मसीह यीशु ने जो है चुना था, और मसीह जब यीशु उसको जब चुनते हैं तो कलाम में पढ़ते हैं कि ये शख्स जो था इसका पुराना नाम साउल है, और जब इसको चुना गया तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु उसको चुनते हैं। डायरेक्टली मसीह यीशु आसमान पर पाए जाने के बाद इस पर जाहिर होते हैं, उसको रास्ते में दिखाई देते हैं। उस वक्त दिखाई देते हैं जब ये मसीहों को मारने के लिए इजाजतनामा लेकर जा रहा था, तो रास्ते में यीशु उसको मिलता है और इस शख्स की जिंदगी को तब्दील कर देता है। और इसकी जिंदगी कैसे तब्दील की? खुदा ने कहा कि तू गैर कौमों के लिए मेरा रसूल होगा। हालेलुया, आमीन। पौलुस रसूल जो है उसको गैर कौमों का रसूल कहा गया है, और इस पौलुस रसूल ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर, गैर कौमों के अंदर जाकर इसने बुनियाद जो है वो चर्चिस की डाली थी। गैर कौम का मतलब ये है कि जो गैर यहूदी लोग थे, ज़हन में रखिएगा, गैर कौम का मतलब है गैर यहूदी लोग जो इसराइल कौम के नहीं थे। जैसे हम यहाँ पर जो है हम जेंटाइल हैं, गैर कौम हैं, हमारे जैसे जो लोग उस दौर में थे उन मुल्कों में, उन शहरों में जाकर पौलुस रसूल जो है उसने कलीसियाएं जो है कायम की, कलीसियाओं की बुनियादें रखी, और मुकद्दस पौलुस रसूल की जो मिनिस्ट्री थी उसमें रोजे की तालीम बहुत ज्यादा दी जाती थी। मुकद्दस पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के अंदर आपने भी चर्चेस के अंदर भी देखा है कि हर मकसद के लिए, हर खास काम के लिए कलीसिया रोजा रखती है, दुआ करती है, और सूरत में जो है कलीसिया अपने कामों को अंजाम देती है। मुकद्दस पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री के अंदर भी रोजे की अहमियत जो है बहुत ज्यादा हमें नजर आती है, और बार बार हम देखते हैं कि वहां पर भी रोजा रखा जाता है। अगर हम देखें कि कई चर्चेस के अंदर भी इसके बारे में मिलता है। अगर हम दूसरा करंथियों पढ़ेंगे, उसका 6वां बाब, अमाल के बाद रोमन और उसके बाद करंथियों की किताब है, दूसरा करंथियों 6 बाब उसकी 3 से 5 आयत है। 6वां बाब उसकी 3 से 5। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्ष न आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से। आमीन। देखिए यहाँ पर भी रोजे का जिक्र किया गया है। ये फाके का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, ये रोजा है। तो पौलुस रसूल कहता है कि हम मसीह यीशु की तालीम देने से बाज नहीं आते। जहां भी मौका मिलता है, जिस वक्त भी मौका मिलता है, हम किसी भी हालत में होते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम मार भी खाते हैं, परेशान भी होते हैं, बेइज्जत भी होते हैं, लेकिन हम यीशु की तालीम देने से बाज नहीं आते हैं। हम इस मकसद के तहत निकले हैं कि हमने यीशु की तालीम को दूसरे तक पहुंचाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो भी 12 रोजा रखता है, और रोजा रखकर जो है इस हालत में जो है वो इसका जिक्र भी करता है। अब यहाँ पर एक और आयत में मिलती है, 11वें बाब की 27वीं आयत है, दूसरा करंथियों 11 बाब की 27वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है मेहनत और मुशक्कत में 12 बेदारी की हालत, भूख और प्यास की मुसीबत में 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। वो अपनी तालीम के बारे में सिखाता है कि जब मैं खुदा का कलाम सुनाने जाता हूं, जब मैं तालीम देने जाता हूं, मैं चर्चिस की बुनियादें रखने के लिए निकलता हूं, लोगों को मसीह की तरफ लाने के लिए निकलता हूं ऐसे मिशनरी के तौर पर, तो मैंने बेतहाशा वक्त में जो है रोजे भी रखे हैं, फाका कशी भी की है, और मैंने भूख और प्यास की हालत में भी खुदा के कलाम को नहीं छोड़ा, मैंने तालीम को नहीं छोड़ा, बल्कि मैं इस हालत में भी जाकर लोगों को तालीम सिखाता रहा हूं और लोगों को जो है यीशु की तरफ माइल करता रहा हूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर बेशुमार बातें जो है हमें यहाँ नजर आती हैं। और एक और बात यहाँ पर हम सीखेंगे
کہ روزہ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور خدا جو ہے وہ روزے کے دوران میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے لیے بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں اور بیوی کا جو تعلق اور رشتہ ہے اس میں بھی ہم خدا کے حکم کے مطابق جو ہے اگر ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اکثر اوقات جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ رہتے ہیں تو ہم پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو بائبل میں باقاعدہ طور پر ہمیں سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کس وقت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہاں پر پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے، پھر اکٹھے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے۔ تو میاں اور بیوی کے لیے خدا حکم دیتا ہے کہ اگر میاں اور بیوی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی مدت کے لیے خدا کی رضامندی سے الگ ہو سکتے ہیں، اور وہ روزے میں ٹھہر سکتے ہیں، دعا میں ٹھہر سکتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو بائبل مقدس جو ہے روزے پر ہمیں بار بار اس بات کی طرف راغب کرتی ہے، بار بار سکھاتی ہے کہ ہم نے روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور جب بھی رکھنا ہے مقصد کے تحت روزہ رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بار بار مسیح یسوع بھی ہمیں اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ پولس رسول کی جو منسٹری ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ چرچز کے اندر کلیسیا جو ہے وہ روزے اور دعا میں ٹھہرتی ہے، اور روزے اور دعا میں ٹھہر کر دعا کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، اور مشنریز کو مخصوص کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ ایڈریس کا چناؤ کرتے ہوئے بھی کلیسیا روزے میں آتی ہے، دعا کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو چرچز کے لیے جو کلیسیائی خادم ہے ان کو جو ہے چنتی ہے۔ تو آج ہم نے پورے طور پر سیکھا ہے، پرانے عہد میں سے اور نئے عہد میں سے دونوں جگہ پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے مسیحیوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن روزہ جو ہے مقصد کے تحت رکھنا ہے۔ اگر مقصد نہیں ہے تو وہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر آج تلاوت آپ نے پڑھی جو سنی ہے اس پر ایک بار پھر غور کرتے ہیں، اور آپ اس پر غور کر سکتے ہیں کہ مسیح یسوع بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال، اپنی کوٹھڑی میں جا اور اپنے آسمانی باپ سے دعا کر، تو وہ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے بتا دے گا۔ تو روزہ وہی ہے جب ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو جانتے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ اس صورت میں خدا ہمارے روزے قبول کرتا ہے، خدا ہمارے روزے کو سنتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم بے مقصد روزے رکھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ تم نے روزے رکھے اور میں نے نظر نہیں کی، پھر خدا نظر نہیں کرتا، پھر خدا ایسے روزے قبول نہیں کرتا ہے جو بے مقصد رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے جو آج کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، بار بار ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مقصد کی طرح روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی صورت میں خدا ہمیں بدلہ دے گا، اسی صورت میں ہم اس کا اجر جو ہے وہ خدا سے حاصل کر پائیں گے۔ خدا سب کو برکت بخشے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آج ہم پاک شاگرد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ ابھی اس کے فوراً بعد جو ہے ہم پاک شاگرد کی رسم کریں گے، تو میری گزارش ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اور خاص طور پر آج کے کلام کے لیے دعا کریں، اور آج اس پاک شراکت کے لیے، ہولی کمیونین کے لیے بھی دعا کریں گے جو خدا نے آج ہمیں عطا کی، ہمیں موقع دیا خدا نے کہ ہم آج اس پاک بدن کی رفاقت اور شراکت میں ہم جو ہے شامل ہو سکیں۔ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یسوع نے اپنا بدن اور خون آپ کو کھانے کے لیے دیا ہے، اس کی شکر گزاری کریں کہ اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے ہمارے لیے نجات کا راستہ کھولا، اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ہمارے لیے قربان کر دیا، اپنا گوشت کھانے اور اپنا خون پینے کو دے دیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پا سکیں۔ تو آج اپنی کمزوریوں پر غور کریں، اپنے گناہوں پر غور کریں، اور خدا کے سامنے جھکیں، اس سے معافی مانگیں کہ خداوند جب یہ تیرا بدن اور خون میرے بدن میں جائے، جب میں اس کو لوں تو خدا میں پورے طور پر اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کر سکوں۔ آج اس مقصد کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اور اپنے اپنے دلوں میں، اپنے زندگیوں میں یسوع کو دعوت دیں کہ وہ پورے طور پر آپ کی زندگی میں آئے۔ بہربر کے خالق اور مالک، زندہ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سارے مقصد کے لیے جو تم نے بخشا، اس کلام کے لیے جو تم نے دیا، اور خدا تو نے ہماری آنکھوں کو کھولا اپنے کلام کے ذریعے سے، تو نے پاک روح کی مدد سے
हमें इस कलाम को सुनने और सीखने के लिए तैयार किया। आज हमें बरकत दे, इस कलाम की बदौलत में खुदा तैयार कर, ताकि हम पूरे तौर पर अपने आप को इस मकसद के लिए रख सकें। हमारे घरानों को बरकत दे और हमारे घरानों पर तेरी खास बरकत हो खुदा। वो तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम तकालीफ, तमाम किस्म की मुश्किलात हमारी जिंदगी से जाती रहे। खुदा तेरा बाप, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हम घटते रहे लेकिन खुदा तू बढ़ता रहे और तेरा नाम बढ़ता रहे। हमें तैयार कर, अपने जलाल के लिए तैयार कर, ताकि हम तेरी उस ईद को मनाने के लिए जो कुछ दिनों के बाद हम खुदा तेरी ईद मनाने वाले हैं, उसके लिए रूहानी तौर पर हमें तैयार कर, ताकि इस बदन और खून को लेकर उस मकसद को जान सकें, उस मकसद को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। अभी वक्त है हम अपने आप को तैयार करेंगे होली कम्युनियन के लिए, आज की शराकत के लिए। मेरी गुजारिश है कि हम सब अपने अपने फाइल्स खोल लें। उसके अंदर आखिरी पेज पे आज की रस्म है, उसके अंदर लिखी हुई है, और उसको हम आज पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रस्म को अदा करेंगे। भाई शिफाक से मैं गुजारिश करूँ को सामने आ जाए शराकत के लिए मेरे साथ। पाकिस्तानी उर्दू कलीसिया के जिज़ो आज हम सब खुदावंद की रोटी दी हुई रूहानी खुराक खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम खुदावंद की मेज के पास आने की दावत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा और उसकी तमजीद करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हुए अक्सर औकात यीशु की शबीह बनने की कोशिश नहीं करते। अक्सर औकात हम लोगों की खिदमत करने, अपने पड़ोसी से प्यार करने में हकीकी शागिर्द का किरदार अदा नहीं करते। इस वक्त हम खुदावंद की मेज के पास इकट्ठे हुए हैं और हम अपने गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदा हों और उनके लिए माफी मांगे। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। अगर हम अपने आप पर गौर करें तो हम इस लायक नहीं हैं कि खुदावंद की फसा में शरीक हों, जहां हम यीशु का बदन खाते और खून पीते हैं। लेकिन अगर तेरे कलाम के मुताबिक तूने हमें हमारे गुनाहों को माफ कर दिया और अब हम पाक हैं। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नियत है, जब कभी मेरी यादगारी के लिए ही किया करो। तो जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से सजा पाएगा। इस सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार भी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। हम खुदा के प्यार और फजल के लिए उसका शुक्र करते हैं। ऐ रूह कुद्दूस, हम सबको मसीह यीशु में एक कर इस रोटी को जो हम खाने को है यीशु के पाक बदन में और इस अंगूरी मह को जो हम पीने को है यीशु के पाक खून में बदल डाल। हम चाहते हैं कि जो यीशु के बदन को खाए और उसके खून को पिए वो एक नए मखलूक बन जाए। हम चाहते हैं कि यीशु की रसूल बन जाए।
जाए। आमीन। आमीन। खुदाम की मेज तैयार है, आपको दावत दी जाती है। यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ ला गया तेरी खातिर, या वो भी तेरा दिलदार नहीं। यीशु को अपना ले तू, याद जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ से वहाँ, कर याद जरा वो समा, यीशु गिरता यहाँ का वहाँ, या पढ़ के सलीब उठा ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुछ ला गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। हमारे प्यारे खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, हमें इसका बदन खाने और खून पीने को दिया। अब हमारी ख्वाहिश है कि हम इस रास्ते की पैरवी करें जिस पर यीशु गया, और हम अपनी स्लिप को संभालें जो कि यीशु ने उठाई। ऐ खुदा, हमें ईमान और हिम्मत बख्श कि हम तेरे प्यार और अमल को बरकरार रखने के लिए भरपूर हिस्सा ले सके। यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज हमें अपने बदन खाने और खून पीने को दिया। हम तेरी इज्जत और प्रस्तुत करते हैं। खुदा यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इसी तरह हम अपनी प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए और हदिये नजराने जो हम खुदावंद के हुजूर लाए हैं वो खुदावंद की हुजूर पेश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मंथली ऑफरिंग के कार्ड्स जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं, जो चाहे वो यूज कर सकता है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा आई है। तेरे मार खाने से तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। मेरे पास आए है, तू प्रेम का
बिगड़ी बनाई है, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप उसे कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप उसे भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। सामने से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हमारे लिए हदरीन नजराने की दुआ करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं, शुक्र करते हैं जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, तेरे नहायत शुक्र गुजार है सारा दिन की निगहबानी और हिफाजत के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो, क्योंकि तू तमजीद के लायक है। प्यार से भरे खुदावंदा, तेरा शुक्र करते हैं इस हम्द सना के लिए जो तूने आज हमारी जिंदगी में बख्शी, और उस कलाम के लिए जो तेरे बंदा ने हमें आज सुनाया रोजा के बारे में। जिंदा और साली खुदावंदा, तू हम सबको तौफीक बख्श ताकि खुदावंदा हम इस साल अपनी जिंदगियों को और तब्दील कर सके और इस मकसद में कामयाब हो सके जो रोजे का मकसद है, अपने आप को हलीम करना, अपने आप को चेंज करना। प्यार से भरे खुदावंदा, तो हम में से हर एक का हामी मददगार हो। जितने तेरे नाम से सरनगू हैं, तो एक एक को नाम बना अपनी बरकत से मालामाल कर। हम सब के खानदानों पर तेरी खास बरकत हो, इस घर पर तेरी खास बरकत हो। जिंदा और सही खुदावंदा, इस हदिया और नजराने के लिए तुझसे दुआ करते हैं जो तेरे दिए में से खुदावंदा हम सब ने दिया। प्यार से भरे खुदावंदा, ये जहाँ कहीं इस्तेमाल हो सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तेरे ही मीठे और जलाली नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात करे, तेरी वजह से आसमान पर कोई होते हैं, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आयात है और जिसका फैसला माफ कर हमारे कैसे माफ कर हमें नाश करा और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और कृपा का शराकत हमारे सारे घरानों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, गलीली चर्च के साथ, तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम खातों के साथ और कुल दुनिया के तमाम लोगों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। तशरीफ रखिएगा। खुदा के एक बार फिर शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए। उसने एक बार फिर ये इतवार का दिन हमें दिया, हम खुदा के हुजूर में इकट्ठे हो सकें और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खास तौर पर कोरोना की ये जो लहर है इसके लिए कि खुदा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से इस मुश्किल घड़ी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा है। वायरस की जो वैक्सीन है वो पूरी दुनिया के अंदर जो पहुंच चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। तो दुआ करें खुदा से, और भी हम थोड़ी सी और जदोजहद करें खुदा के साथ, रोजा रखकर दुआ करके खुदा से मुकम्मल तौर पर जो है खत्म करें, ताकि पूरी दुनिया से जो मुश्किलात है वो खत्म हो, ताकि लोग आज़ादी के साथ
खास तौर पर जो बातें हैं उनमें शरीक हो सकें और इबादत कर सकें। इसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए। उसने हमें मौका बख्शा, हम पूरी तैयारी के साथ खुदा के हुजूर में इकट्ठे हुए हैं, तो जो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। बाकी मानदा वक्त के लिए भी दुआ करें। आइंदा आने वाले हफ्ते के लिए जब हम इकट्ठे हों, हम खुदा के हुजूरी में आए, तो खुदा हम सबको सलामती के साथ यहाँ पर लाए और हमारे घरानों को भी सलामती के साथ रखे। खुदा सबको बरकत बख्शे। शुक्रिया। आमीन।